नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 187 से। इसमें भी अल्लाह करीम ने ये हुक्म फरमाया, उहिल्ला लकुम लैलतुस सियामी रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तनून अनफुसकुम फताब अलैकुम व अफ़ा अन्कुम फ़लआन बाशिरुहुन्ना वब्तगु मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फ़ज्र सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैली वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद तिलका हदूदुल्लाहि फला तक़रबू कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून। इस आयत करीमा में अल्लाह करीम ने रोज़ों के ही मुतल्लिक़ कुछ अहकामात जो हैं वो इरशाद फरमाए। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले जो रमज़ान या रोज़े रखे जाते थे तो उनकी रातों के मुतल्लिक़ को वाज़ेह हुक्म मौजूद ना था, तो बस जो बातें चली आ रही थीं उसी के मुताबिक किसी ने कुछ अपना गुमान बना रखा था, किसी ने कुछ गुमान बना रखा था। और ये आम था कि इशा की नमाज के वक़्त के बाद से लोग जो थे वो खाना पीना छोड़ देते थे और ये समझते थे कि अब खाना पीना जो है वो जायज़ नहीं है। और इसी तरह जो मियाँ बीवी के जो अज़वाजी तल्लक़ात होते हैं उनको भी मुनक़ता कर देते थे, वो समझते थे कि ये जायज़ नहीं है। तो कुछ सहाबा कराम से ये फ़ेल सादर हुआ जिनमें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। तो आपने आकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में आकर कहा कि या रसूलल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझसे ये काम हो गया। तो जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये मामला आया तो अल्लाह करीम ने जिब्राइल अमीन को भेजा। आका ने माफ़ फरमा दिया, क्योंकि गुनाह तो ना था। ख़ता या गुनाह तो तब होता अगर मना किया होता, लेकिन अपने टाइम वो ख्याल करते थे कि ये अमल जो है वो जायज़ नहीं है। तो उन्होंने समझा कि शायद मुझसे ये ख़ता हो गई। तो आके आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये कर बैठा। तो अल्लाह करीम ने ये कुरान करीम की जो आयत करीमा है ये देकर जिब्राइल अमीन को भेज दिया कि तुम्हारे लिए रोज़ों की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया। अब देखिए अल्लाह करीम के अहकामात किस तरह अल्लाह करीम कला अपने अहकामात को नाज़िल करता है। ये सारे का सारा जो निज़ाम है ना, याद रखिएगा, हमारे लिए जो है अनजाना होता है, अनदेखा होता है, लेकिन अल्लाह ने तो सारे का सारा निज़ाम एक ही दफ़ा वज़ा करके हुक्म फरमा दिया है और लिखा हुआ है लोहे महफूज में कि ऐसा होगा। इसी को अल्लाह का इल्म कहते हैं, इसी को तकदीर कहते हैं। याद रखिएगा, तकदीर और किसी चीज़ का नाम नहीं है।
تقدیر اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے علم میں ہے اس نے وہ لکھ رکھا ہے کہ یہ ایسا ہوگا۔ تو اب حضرت عمر بن خطاب سے یہ معاملہ ہونا تھا تو یہ آیت کریمہ نازل ہونی تھی، جبکہ قرآن پہلے سے ہی محفوظ تھا وہاں لوح محفوظ میں۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب ہے یہ آیت کریمہ تو اللہ نے پہلے لکھ رکھی تھی، یہ آیت کریمہ پہلے لکھ رکھی تھی، لیکن جب حضرت عمر بن خطاب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئے تو اللہ کریم نے جبریل کو کہا کہ اب یہ آیت لے جا، اب یہ تو یہ اللہ کریم کا انداز ہے ایک اپنا، کسی آیت کو کسی موقع پر، کسی کو کسی کی شان میں، کسی کو کسی کے لیے۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے نا یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کو نسبت ملتی ہے کہ ان کی اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ عمل کیا تو اللہ کریم نے فوراً حکم دے دیا کہ اب آج سے تمہارے لیے تمہاری عورتیں جو ہیں وہ حلال کر دی گئیں، کہ جن کو جو تم سمجھتے ہو ہے تو پہلے ہی حلال تھی، لیکن اب حکم آ گیا کہ اس میں کوئی گناہ والی بات، کوئی ناجائز نہیں ہے، یہ اس میں کوئی ڈر یا خوف والی بات کوئی نہیں، تمہارے لیے حلال ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اب یہاں جو اللہ کریم نے لفظ استعمال کیا نا لباس، لباس کہتے ہیں جو ساتر ہوتا ہے، جو انسان کے ستر کو، جو انسان کو چھپاتا ہے، انسان کو ستر کرتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں لفظ استعمال کیا لباس، کہ تم عورت کا لباس ہو اور تمہاری عورتیں تمہارا لباس ہیں۔ ایک تو اللہ کریم نے دونوں کو مقام ایک دیا، یہاں پہ صنف کی اللہ نے تقسیم نہیں کی کہ وہ عورت ہے تو وہ کم تر ہے، تو مرد ہے وہ برتر ہے، وہ علیحدہ معاملات ہیں۔ کچھ معاملات میں اللہ کو مرد کو اللہ نے فضیلت دی، کچھ معاملات میں اللہ کریم نے عورت کو فضیلت دی، یہ اپنی اپنی فضیلتیں ہیں، لیکن یہاں اللہ کریم نے دونوں کو ایک ہی ترازو میں تولا، کیا کہ جو عورتیں ہیں وہ مردوں کا پوشاک لباس ہیں اور جو مرد ہیں وہ عورتوں کا لباس ہیں۔ اس کے دو معنی لیے جا سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ مرد جو ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کے سارے معاملات کو جو ہے نگہبان اس کا ہوتا ہے، اور نگہبانی کرنی چاہیے۔ نگہبانی ساتر ہوتا ہی وہ ہے نا جو چھپا لے، ساتر ہوتا ہی ہے وہ جو چھپا لے، اور بیوی کو اپنے خامند کے ساتھ جو ہے یہ بنا سلوک رکھنا چاہیے کہ بیوی اپنے خامند کا لباس بن جائے، اپنے خامند کا۔ اللہ نے کہہ دیا نا کہ تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو۔ اور پھر دوسرا یہ ہوتا ہے لباس جو ہوتا ہے نا، لباس کے سامنے، لباس اور بندے کے وجود کے درمیان کوئی تیسری چیز، لباس سب کچھ جانتا ہے آپ کے وجود کے ساتھ کیا ہے، کیا یہ چھپاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان کو پردہ جو آپ دوسرے سے کر سکتے ہیں وہ اپنی بیوی سے کرنے کی ضرورت، حاجت نہ بیوی کو مرد سے نہ مرد کو بیوی سے۔ اللہ نے چھٹی دے دی کہ اب تم دونوں ایک دوسرے کے لباس ہو، تو بیوی اور مرد کے درمیان جو ہے نا وہ اب حجاب والی بات نہیں رہی، اللہ نے ختم کر دی۔ آگے اللہ کی ارشاد فرمایا عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ تو اللہ کریم نے لفظ یہاں خیانت کا استعمال کیا، حالانکہ کوئی ایسی امانت اللہ نے سپرد نہیں کی تھی۔ خیانت کا مطلب کیا تھا کہ میں نے ایک قانون وضع کر رکھا تھا یا میں جانتا تھا کہ یہ ایسے ہے، اور پھر میں نے اس کام کے مخالف کر لیا، اس کام کے خلاف کرتا رہا، اور میرا جو ضمیر تھا وہ مطمئن نہ تھا اس بات پر۔ ایک قانون وضع کیا، ہم نے خود ہی کر لیا نا جی، تو وہ جو اندر انسان کے بات ہوتی ہے نا کہ میں نے یہ غلط کیا، میں نے یہ غلط کیا، یا میں نے خلاف ورزی کی، یعنی میں ہو سکتا ناجائز کیا، تو اللہ کہتا ہے یہ اپنے حق میں تم خیانت، کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتے تھے، اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، کہ اپنی ذات پر ہی آپ نے ایک قانون بنا لیا تھا، پھر اس قانون کی خلاف ورزی تم کرتے تھے، تو اپنے تائیں اپنے حق میں خیانت کرتے۔ اللہ کہتا ہے میں نے پھر تم پہ تمہارے حال پر رحم کر دیا، اس مشکل سے میں نے تم کو نکال دیا اور تمہارے حق میں یہ فیصلہ کر دیا تمہیں، اور تمہیں معاف فرما دیا، اور تمہیں معاف فرما دیا۔ سو اب تم فالآن فابشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم،
اب تم ان کے ساتھ مباشرت کرو، کیا کرو، حکم دے دیا رمضان کے مہینے میں، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ چاہا کرو، وہ وابتغوا مانگا کرو، ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ کیا لکھ دیا ہے؟ کیا مانگا کرو؟ اولاد مانگا کرو۔ بھائی میاں بیوی کے تعلق کے بعد کیا مانگا جا سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے مباشرت کیا کرو آپس میں، اور پھر مجھ سے وہ مانگا کرو، طلب کیا کرو جو میں نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ تو یہاں اللہ کریم مانگنے کا بھی حکم دے رہا ہے، مانگنے کا بھی حکم دے رہا ہے، اور پھر فرمایا اور کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ تمہیں صبح کا سفید ڈورا سیاہ رات کے ڈورے سے علیحدہ نظر آ جائے۔ اب اللہ کریم نے ایک ٹائم مقرر کر دیا کہ اب ساری رات تمہارے لیے آزاد ہے، مغرب سے لے کر اس وقت تک جب صبح طلوع ہونے سے پہلے صبح طلوع ہونے سے پہلے تمہارے لیے سب کچھ جائز ہے، کھاؤ پیو، اپنی عورتوں کے پاس جاؤ، تمہارے لیے ساری آزادی ہے۔ تو یہاں اللہ نے ایک ٹائم مقرر کر دیا کہ فجر جب پھوٹ جائے، لو پھوٹ جائے، فجر طلوع ہو جائے، یعنی کہ طلوع آفتاب سے قبل جب اندھیرا چھٹتا ہے اور روشنی آتی ہے، ان دونوں کے درمیان اللہ نے بات کی کہ جب رات جا رہی ہو اور دن آ رہا ہو، طلوع فجر تک، طلوع فجر سے قبل، بلکہ صبح، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں، جب مطلع طلوع ہو جائے اس کو صبح کہتے ہیں، صبح صادق، صبح سویرے اس کو کہتے ہیں صبح صادق، اور جب اندھیرا ابھی جا رہا ہو اور روشنی آ رہی ہو اس کو صبح کاذب کہتے ہیں۔ تو اس وقت تک اللہ کہتا ہے کھاؤ اور پیو، اور پھر کہ جب فجر کا وقت سے لے کے مغرب کی نماز تک، یہ روزے کا ٹائم ہے، یہ سورج کے اگنے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک یہ وقت ہے روزے کا۔ تو اب اس میں ایک اور بات یاد رکھیے گا، اس میں جو لوگ سختی کرتے ہیں نا، کہ ہمارے گھروں میں یہ عام ہوتا ہے جی، کھانا کھا رہے ہیں اذان شروع ہوگی، چھڑ دو، ایسی بات کوئی نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یاد رکھیے شریعت میں اتنی سختی نہیں ہے۔ یہ جو ٹائم ٹیبل ہم نے بنا رکھا ہے نا، صبح فجر کا جو ٹائم ٹیبل ہم نے بنا رکھا ہے، یہ احتیاطاً جو ہے نا اجتہاد کر کے ہم نے ٹائم ٹیبل بنا رکھا۔ جس وقت علامہ مولوی صاحب اذان دیتے ہیں نا مسجد میں، آپ کبھی نوٹ کر لیجئے گا، اذان دینے سے لے کر نماز پڑھنے کے درمیان تقریباً آدھا گھنٹہ ٹائم ہوتا ہے، اور اس کے بعد صبح جو ہے نا وہ نکلنا شروع ہوتی ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے جب آتے ہیں مکمل اندھیرا ہوتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد آپ سنتے پڑھتے ہیں، اس کے بعد جماعت ہوتی ہے، تو جماعت ختم ہونے کے بعد جا کے نا روشنی نمودار ہونا شروع ہوتی۔ اتنا فرق رکھا، یہ بڑوں نے رکھا نا، تاکہ جو اللہ نے کہا نا کہ یہ میری، آگے فرمایا کہ یہ میری حدودیں ہیں، یہ میری حدود اللہ ہیں، تو ان حدود سے بچانے کے لیے علماء کرام نے جو نہ تھا ایک ٹائم پیریڈ رکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا روزہ فاسد ہو جائے، تم لچک لے جاؤ اور تمہارا روزہ فاسد ہو جائے۔ لیکن اس میں یہ جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ، ایک بندہ ہے اس کی آنکھ نہیں کھلی، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو ٹائم جانے والا تھا، قریب تھا، تو اس نے جلدی کھانا شروع کر دیا، مولوی صاحب نے اذان کرنی شروع دے دی، تو وہاں یہ حکم ہے کہ آرام سے سکون سے روٹی کھاؤ۔ وہ جو اللہ کہتا تھا نا کہ میرا مطلب یہ نہیں ہے یسر ولا یریدکم بالعسرا، میں تمہارے لیے آسانیاں لے کر آیا ہوں، تمہارے لیے میں نے آسانیاں بھیجی ہیں، مقصد تمہیں تنگ کرنا، تمہارے لیے تنگ کرنا کسی قانون و حکم کو نہیں ہے، آسانیاں ہیں۔ تو اللہ نے دین میں آسانیاں رکھی ہیں، یاد رکھیے۔ یہ سختیاں ہم خود پیدا کرتے ہیں، سختیاں ہم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ آپ نے حضرت بلال حبشی کو فرمایا کہ بلال لاؤ میرا شربت کہاں ہے، افطاری کریں، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو نظر آ رہا ہے، روشنی ہے ابھی تو آپ نے فرمایا سورج غروب ہو چکا، سورج
غروب سورج کے غروب ہونے کے بعد کتنی دیر تک شفق پر جو ہے نا افق پر رہتی ہے وہ روشنی؟ جی اندھیرا ہونے کی شرط نہیں ہے، اندھیرا ہونے کی شرط نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ جب سورج ڈھل جائے، سورج افق پر لالی بھی رہے تو پھر بھی یہ نہیں کہ اوہ تو نے غلط روزہ کھول دیا. تو اتنی سختی جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہے کہ روزہ رکھتے ہوئے سکون کے ساتھ کھانا کھاؤ، تسلی کے ساتھ کھانا کھاؤ، اور روزہ کھولتے ہوئے جلدی کرو، روزہ کھولتے ہوئے جلدی کرو. یہ علماء کرام فرماتے ہیں. تو اس لیے یہ سختی جو ہے نا وہ اس معاملے میں نہ کریں، آرام سکون سے کھانا کھائیں، تسلی کے ساتھ کھانا کھائیں. بلکہ یاد رکھیے گا کہ روزوں کے دنوں میں خاص کر، ویسے عام دور میں بھی یہ حکم ہے. اب آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں اور نماز آپ کو سخت بھوک ہے اور اذان شروع ہوگی مغرب کی، سمجھ لینا آپ روزے دار ہیں، آپ نے روزہ افطار کیا اور آپ کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے اور نماز کھڑی ہونے کا ٹائم ہے، تو حکم یہ ہے کہ پہلے کھانا کھا، نماز بعد میں پڑھ لینا. نماز اس طرح شریعت کو، جو ہمارے بڑے تھے نا انہوں نے اس طرح پیش کیا شریعت کو کہ سختی نہیں ہے کہ بندہ بھوک سے مر جائے. اب جس کو بھوک سخت لگی ہو تو وہ امام کے پیچھے بھی کھڑا ہو جائے گا تو کیا اس کی توجہ نماز کی طرف ہوگی؟ وہ تو دورہ ہو رہا ہو، اس کے پیٹ میں کہتے چوہے ناچ رہے ہوں گے. اور اسی طرح کا معاملہ حاجت کا ہے. جب آپ کو پیشاب آ رہا ہو بڑا یا چھوٹا، سختی ہو تو نماز میں مت کھڑے ہوں، پہلے فراغت حاصل کریں تاکہ سکون کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں. یہ اللہ کریم نے آسانیاں پیدا کی ہوئی ہیں کہ نماز کہیں نہیں بھاگی جا رہی، بھائی جماعت ہی جائے گی نا. اگر آپ کے کھانا کھانے سے یا آپ کی رفع حاجت کرنے سے جماعت ہی زیادہ سے زیادہ جائے گی نا، نماز تو کہیں بھاگی نہیں جا رہی نا، نماز آپ کی ادا ہو جائے گی. اس لیے اس معاملے میں سختی نہیں کرنی چاہیے، اور جو لوگ سخت رویہ رکھتے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے اپنے رویوں پر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سارے معاملات ہو چکے ہیں اور کئی حدیثیں موجود ہیں، فجر کے کھانے کا بھی اور رات کی افطاری کا بھی کئی حدیثیں. اب وقت اتنا نہیں ہوتا کہ زیادہ تفصیل سے بیان کیا جائے. میں آپ کو آسانی کے ساتھ کچھ بتا دیتا ہوں، اور لیکن اس کے پیچھے سارا مواد ہوتا ہے. کئی حدیثیں ہوتی ہیں ایک حکم کے اوپر، لیکن بیان کرنے کا اتنا وقت نہیں ہوتا. یہ کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی معاملات کو نپٹا لیا جائے. تو جو بھی بات کی جاتی ہے اس کے پیچھے حکم ہوتا ہے، اس کے پیچھے حکم ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ دن چڑھنے سے پہلے اور رات کے جانے سے پہلے جو ہے نا روزہ اپنا بند کر لو، کھا لو جو کچھ کھانا پینا ہے. پھر آگے اللہ کے ارشاد فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، اور رات کے آنے تک اس کو مکمل کرو، رات کے آنے تک اس کو مکمل کرو. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، لیکن جب تم مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاؤ تو پھر اپنی عورتوں کے پاس نہ جاؤ. عام روزوں میں جائز ہے، اجازت ہے، لیکن روزے کی حالت میں نہیں، روزے کی حالت میں نہیں. مباشرت کے علاوہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اپنی جائز بیوی کے ساتھ. جی اب میں اس سے زیادہ کھل کے بات نہیں کروں گا، بچے بھی بیٹھے. لیکن اگر آپ اعتکاف پر بیٹھے ہیں تو پھر آپ اپنی کسی بھی ضرورت کے تحت مسجد سے نکل سکتے ہیں. آپ کو بخار آ گیا، دوائی لینے کے لیے، علاج کی غرض سے، کسی اور غرض سے، مصیبت سے آپ مسجد سے نکل سکتے ہیں اعتکاف سے، لیکن آپ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے. اللہ نے منع فرما دیا کہ جب تم مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاؤ تو پھر اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوہا، اب ان کے قریب بھی مت جاؤ. یہ ہے حکم جو اللہ کریم کا ہے، جس میں ہم لچک لے جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے علماء کرام نے وقت مقرر کر دیا کہ پھر ہم جو ہے نا، ہمیں کیا کہتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ دی جائے تو ہم لیٹ جاتے ہیں. یہ ہمارے مزاج میں شامل ہے، اسی نے خرابی پیدا کی. بھائی تھوڑی سی لچک دی، اس کے بعد باقی معاملات، باقی فتوے ہم نے خود ہی نکال لیے.
یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب اللہ نے لائن کھینچ دی نا، سرحد جس کو کہتے ہیں، بارڈر، اب بارڈر کے قریب جانا بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ یوں سمجھیے نا کہ انڈیا اور پاکستان کا بارڈر ہے نا، تو ایک لائن لگا دی انہوں نے، ریڈ لائن، اسی کو حدود کہتے ہیں نا، حد کہتے ہیں، یہ ریڈ لائن ہے۔ اس ریڈ لائن کو کراس کوئی نہیں کرے گا۔ تو کراس کرنے کا جو بعد کی بات ہے نا، جو قریب چلا جائے وہ مکان ہوتا ہے کہ وہ کراس کر جائے، غلطی سے کر جاتے ہیں، غلطی سے کراس لوگ، ان کے ادھر آ جاتے ہیں، ہمارے ادھر چلے جاتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جب آپ بارڈر کے قریب جاتے ہیں تو آپ کو فائر مار کے مار بھی دیتے ہیں۔ تو یہ سارے نقصانات کس بات کے ہیں؟ جب آپ نے حدود کے قریب گئے۔ حد کے قریب جانے میں احتمال پایا جاتا ہے کہ بندہ پھسل جائے، اور جب پھسلے گا تو اللہ کے حدود سے باہر نکل جائے گا۔ اس لیے اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ یہ میری حدود ہیں اس کے اندر رہا کرو، نہ، اللہ نے فرمایا لا تقربوہا، ان کے قریب بھی نہ جایا کرو، ان کے جو اللہ نے حد قائم کی اس سے دور رہا کرو۔ جب قریب جاؤ گے تو پھسلنے کا امکان باقی رہتا ہے۔ تو یہاں لچک نہیں ہے، جن معاملوں کو اللہ نے کھلا چھوڑ دیا نا وہاں لچک ہے، جہاں حد لگا دی وہاں کوئی لچک نہیں ہے۔ وہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اتنے وقت تک تو نے کھانا کھانا ہے، بس کہا کہ جب دن نکلنے سے پہلے اور رات کے جانے سے پہلے، یہ حد لگائی۔ اب ہر ملک کی حد اپنی ہے، یاد رکھیے گا، سب جگہ پر ایک ہی دفعہ سورج نہیں نکلتا اور ایک ہی دفعہ غروب نہیں ہوتا۔ اب گھڑی کا ٹائم اگر دیکھ کے ساری دنیا کو کہیں کہ 6 بجے روزہ کھولنا تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے قاعدہ قانون بتا دیا کہ یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے، اس کے مطابق اپنا ٹائم ٹیبل تو ترتیب دیتے ہو تو دے لو۔ اس قانون کے دائرے میں رہ کر آپ کیلنڈر بنائے ہوئے ہیں، آپ 50 سال کا کیلنڈر بنا ہوا ہے، بن سکتا ہے اپنے اللہ کی دی ہوئی عقل کے مطابق، تو وہ جائز ہے وہ، لیکن کیا کہ رہے گا اس قانون کے دائرے میں، رہے گا یہ اس قانون کو آپ توڑ نہیں سکتے، بس اتنی بات ہے۔ یہی حکمت ہے شریعت کی، یاد رکھیے گا۔ جتنی بھی شریعت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے نا، جو فعل ڈائریکٹ شریعت سے ٹکراتا نہ ہوگا نا وہ جائز ہے، وہ اپنے اصل میں جائز ہے۔ اتنی بات یاد رکھیں۔ اب کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام آپ نے کیا نا، ایک تو آپ کے اندر بھی ایک اللہ نے پیمانہ لگا رکھا ہے، آپ کے اندر بھی ایک پیمانہ لگا رکھا ہے جس کو ضمیر کہتے ہیں نا، وہ جھنجھوڑتا ہے انسان کو، مسلمان ہو یا نہ ہو، یہ بات کی بات ہے۔ برائی کوئی بھی کرے وہ جھنجھوڑتا ہے اندر سے، وہ کیا کر رہے ہو، پاگل ہو تم، یہ نہ کرو، وہ اندر سے کہتا ہے۔ جو اچھا انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہوا نا، نفس جو ان کا، وہ کہتا ہے اندر، ضمیر ملامت کرتا ہے بندے کو، نہ کر یار۔ اور جو مسلمان ہے، جو احکامات کو جانتا ہے، تو اس کے ساتھ جو ہمزاد میں نے بتایا تھا نا، وہ جو نیکی کی دعوت دینے والا ہے، وہ روکتا ہے اس کو، وہ کہ باز آ جا تو یہ نہ کر۔ تو اندر بھی اللہ نے سسٹم لگا رکھا ہے انسان کے۔ باقی بڑا بدبخت ہوتا ہے جو اس سسٹم کو بائی پاس کر کے پھر اللہ کی حدودوں کو توڑ دے، یہ سب سے بڑی بدبختی ہوتی۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں اللہ نے حد لگا دی نا، اس کے قریب بھی مت جائیں۔ جیسے سود ہے، زنا ہے، جی یہ ایسی حدیں ہیں جو اللہ نے مطلقاً منع فرما دیا نا جی۔ تو اب جو وہ کرے گا وہ اللہ کے ہاں وہ گناہ گار ہے، اس میں لچک اللہ کریم نے کوئی نہیں رکھی۔ اس لیے حدوں کے قریب جانے سے بندے کو اجتناب کرنا چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں، یہ میری نشانیاں میں کھول کر اس لیے بیان کر رہا ہوں، اللہ اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کر لو۔ کہ اللہ کریم کہتا ہے میں تمہیں کھول کھول کر اس لیے بات سمجھا رہا ہوں تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ میری جو خواہش ہے، جو میں چاہتا ہوں، میری جو چاہتا ہے، میری یہ رضا ہے کہ تم میرے متقی بندے بن جاؤ۔ متقی، ہاں یہ ساری چھوٹیں میں تجھ کو دے رہا ہوں نا، یہ بھی کر لو، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ تو اللہ کے بندے اگر 2-4 چیزیں میں نے تمہیں منع کر دیں تو میرا فقط کہنے کا مقصد تمہیں یہی ہے کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اب سود سے اللہ نے منع کیا، شراب سے منع کیا، زنا سے منع کیا، تو اللہ کا کیا جاتا ہے اس میں جی؟ اب کسی بھی معاشرے میں رہتے ہوں، زنا کرنے والوں کو کوئی پسند نہیں کرتا یار،
شراب پینے والے کو پسند، یورپ میں نا، یورپ امریکہ میں جہاں شراب حلال ہے وہاں پہ ڈرنکر جو ہوتا ہے نا، جس کو ایک ہوتا ہے چسکی لگانے والے، وہ ان کے ماحول میں ہے، جیسے ہم پانی پیتے ہیں ویسے وہ شراب پیتے ہیں، لیکن جو ڈرنکر جو ہے نا، ڈرنکر کو وہی پسند نہیں کرتے، غلا طول پینے والا جو شرابی ہے اس کو اس معاشرے میں بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو یہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرا کہنے کا جو بیان کر رہا ہوں، ساری آیات کھول کر تمہیں سمجھا رہا ہوں، میرا مقصد صرف یہی ہے کہ تم میرے تقوی والے پرہیزگار بندے بن جاؤ، اس کے پیچھے اور کوئی اللہ کے محرک نہیں ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حقوق جو اللہ کے حدود ہیں نا، حدود اللہ کا ہم خیال کریں، اور ان گناہوں سے جن سے اللہ کریم ہمیں باز رکھنا چاہتا ہے ہم اس سے باز آ جائیں۔ وما علینا